Assalamu alaikum listeners. Novel name Mandar Ishq Bashamastam. Episode 14. कल मेरा बर्थडे है उसामा। वो सोने के लिए लेटने लगी थी जब उसामा नोट्स बनाता हुआ देखकर उसको बोली। उसामा ने सर उठाया। तो उसे क्या मुराद है? मैं 13 साल की हो गई हूँ। मुझे इस दुनिया में आए 13 ईयर्स हो गए हैं। आप क्या गिफ्ट देंगे मुझे? धरती पे 13 साल से बोझ पड़ा है। मुझे तो जमीन से हमदर्दी है कि 13 साल ऐसे बोझ को कैसे बर्दाश्त कर लिया। वह बुक को देखते हुए दोबारा नोट्स लिखना शुरू हो गया। हाँ, जैसे वो 40 साल करती रही वैसे 13 साल भी कर सकती है। मिस सुबह, आपको बताता चलूं, 9 साल बड़ा हूं मैं आपसे। आप अपने आप को छोटी ना समझिए। वो उसे देखने लगा जो हेयर केस सर से उतार कर साइड टेबल पर रख रही थी। 9 नहीं 8। ऐसे उसामा, आपकी बर्थडे कब होती है? उसका जब दिल करता था तुम बोलती थी और जब दिल करता था आप बना देती थी। क्या करोगी जानकर? वो एकदम उसकी बात पर ठहर गया, फिर सर झटक कर लिखते साथ ही कहा, पता होना चाहिए, फिर सेलिब्रेट करेंगे। मैं अपनी सालगिरह नहीं मनाता। वो अब तेजी से बोला और उसका लहजा बहुत सख्त था। नूर सुबह चुप हो गई, फिर बोली, आप नहीं मनाते या कोई नहीं मनाता? सुबह सो जाओ। सामो को न जाने क्या हुआ कि अचानक से मौसम में तब्दीली हुई और उसके लहजे में सख्ती आ गई। क्या हुआ? मैंने क्या कहा? वो हैरत से मौसम की तब्दीली को देखने लगी। उसामा को लगा वो मजीद कुछ कह देगा जो कि गलत होगा, इसलिए तेजी से अपनी किताबें उठाता उठ पड़ा। क्या हुआ? मगर वो कुछ कहे बिना उठकर चला गया। इससे क्या हुआ? मैंने क्या कहा? छोड़ो, दौरा पड़ता है। चलो मैडम, सो जाते हैं, सुबह कुछ सोचेंगे। वो काफी दफा आ चुके हैं, आप बार बार कुछ वक्त मांग रही हैं। पहले आपको जल्दी थी, फिर अचानक क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? कहीं हीरा ने कुछ कह तो नहीं दिया आपको? आगा जान उसके सामने बैठते उनसे पूछ रहे थे और वो जो अखबार पढ़ने में मसरूफ थी। उनकी बात पे नजर उठाकर आगा जान को देखा जो अपना सर झुकाए आहिस्ता से बोल रहे थे, क्या हुआ तुम्हें? कोई मसला है खान? वो बोली तो नरमी से थी, मगर आगा जान को इसमें भी बहुत ज्यादा सख्ती महसूस हो रही थी। नहीं, मुझे क्या मसला होगा? वो उनका फोन आया तभी आपसे पूछने आया, वरना मुझे क्या मसला हो सकता है? आप जो फैसला करेंगी ठीक करेंगी। तुम तो जानते हो, सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। उससे में किया हुआ फैसला दुरुस्त नहीं होता। हीरा जैसे भी है तो हमारा खून और अपने किए पर शर्मिंदा है। और रही बात दूसरी बेटी के मामले में, जल्दबाजी भी ठीक नहीं है, इसलिए वक्त लग रहा है, फिक्र ना करो। वो आज बहुत नरम लहजे में बात कर रही थी। आगा जान ने अब महसूस किया और ये बात उनके लिए हैरत से कम नहीं थी। आपने मुझे माफ कर दिया। वो अब चाय कप में डाल रही थी, तब आगा जान पर उम्मीद लहजे में बोले, ये तुम्हें कब से खुशफहमी होने लगी खान? वो अब सपाट लहजे में बोली, नहीं, मुझे लगा आप अगर तुमसे बात कर रही हूं तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। वैसे भी इस्लाम में 3 दिन से ज्यादा किसी नाराज नहीं हो सकते और 3 दिन गुजर चुके हैं, मगर यह भूल है तुम्हारी कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। वो अब चाय को चम्मच से हिलाते हुए बोली, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप मुझे माफ कर दें? देखें, मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता, आप ही तो मेरी सब कुछ हैं। मेरे दिल की परवाह होती तो तुम उस बच्ची के साथ ये सब ना करते। तुम्हें मेरे दिल से ज्यादा अपनी अना प्यारी है। ऐसी बात नहीं है, हमें आप बहुत अजीज हो, बस हादी का गम ज्यादा था। अब आप जो बोलेंगे वो करेंगे। उनके लहजे में एहसास शर्मिंदगी का अंसर शामिल था, मगर खानम को यकीन नहीं आ रहा था खान इतनी आसानी से शर्मिंदा हो। उसकी रग रग से वाकिफ थी, इसलिए उसको जांचती हुई नजरों से देखते हुए बोली, ठीक है, फिर सलाहुद्दीन को बुलाओ और उसको और उसकी बीवी के साथ हाथ जोड़कर माफी मांगो और उनको घर में फिर से उनका मकाम दो और साथ साथ जो उनकी इज्जत गई है वो भी वापस दिलवाओ, तब मैं तुम्हें माफ करूंगी। इस बात पर आगा जान खामोश होकर रह गए। वो अपनी सालगिरह मनाना चाहती थी, लेकिन पता चला उसामा साहब घर से गायब हैं। गुलशेर से मालूम हुआ कि साहब जी किसी काम से बाहर गए हैं। सुबह को न जाने क्यों लगा वो जैसे रात को आएगा।
جیسے وہ اس کی سالگرہ نہیں منانا چاہتا، مگر وہ منائے گی کیونکہ وہ ہر چیز سے زیادہ اپنے آپ کو چاہتی تھی۔ کیا ہوا اگر کوئی نہیں؟ وہ تو گھر میں ہے، گلشیر بھی ہے اور غزل بھی۔ گزشتہ دنوں سے غزل سے اس کی بات چیت ہونے لگی تھی۔ غزل کو صبح بہت اچھی لگی تھی۔ اس نے انوکھی چلبلی سی چھوٹی مالکن دیکھی جو واقعی بہت منفرد تھی۔ اس کا درد جو سلیم سے ملتا تھا وہ صبح کے سنگ کم ہوتا جا رہا تھا۔ صبح اسے اپنے کپڑے کھانے کے لیے جو کچھ بھی دیتی تھی، اور آج کل 2 دن سے سلیم بھی کہیں غائب تھا۔ جو بھی تھا، یہ دن غزل کے لیے اچھے چل رہے تھے، مگر یہ سب بس کچھ ہی دن کا تھا۔ صبح غزل کو اپنی پارٹی پلان بتانے لگی۔ یہ کس نے دیا؟ مجھے میری غیر موجودگی میں تیرا عاشق آیا تھا، بولتی کیوں نہیں ہے؟ چھوڑیں وہ بی بی۔ صبح نے ہلکے سے کھلے دروازے میں دیکھا، وہ اس کو بہت زیادہ مار رہا تھا۔ 1 منٹ کے لیے تو صبح بھی کانپ اٹھی۔ اس کا چہرہ لٹھی کی مانند سفید ہو گیا۔ وہ اسے مارتا تھا، تبھی وہ سلیم کے نام سے ڈرتی تھی، تبھی اس کے چہرے پر چوٹوں کے نشان تھے۔ وہ اندر جانا چاہتی تھی، مگر جانوروں کی طرح غزل کو پیٹتا ہوا دیکھ کر خود بھی گھبرا گئی۔ جلدی سے بھاگ کر وہ تیزی سے گلشیر کو بلانے لگی۔ بولتے کیوں نہیں ہو؟ میرے قانون سے ہٹ کر تم نے کام کیا، ظلم کی بنیاد گھر میں ڈالی، بچی کی زندگی عذاب میں ڈال کر کہتے ہو کہ مجھے معاف کر دے، اور اب جب شرمندہ ہو تو میں نے جو کہا اس پر بولتی بند ہو گئے۔ بولو نا خان، اگر انہوں نے ہمارا دل انجانے میں دکھایا تھا تو تم نے تو ان کی زندگی ہی الٹ دی۔ کیا فرق رہ گیا ہم میں اور ان میں؟ بلکہ تمہاری اس حرکت سے ان کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اب خاموش کیوں ہوں؟ ایک پوتے کی خاطر تم نے دوسرے پوتے کا دل دکھا دیا، اور یہ تیسرا بھی۔ مجھے کچھ مشکوک لگ رہا ہے، کہیں تم نے اس کا بھی دل تو نہیں دکھایا؟ وہ کہتے کہتے جیسے رک گئی تھی۔ جب کسی کی آواز پر وہ بے اختیار مڑی تو حیرت کے سائے ان کے چہرے پر پھیلے۔ یہ کیا بولیں گے خانم؟ میں بتاتا ہوں۔ ہر ایک چیز اصل میں ان کے عمل کی اتنی لمبی فہرست ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے شروع کریں۔ میں ان کی مدد کرتا ہوں۔ کیوں آغا جان؟ صلاح الدین کی مضبوط اور پتھریلی آواز پر آغا جان جیسے ساکت ہو گئے۔ انہوں نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ سمرن کے ساتھ کھڑا انہیں اجنبیت اور شدید نفرت سے دیکھ رہا تھا، اور ان کے لیے بہت عجیب بات تھی، کیونکہ وہ دین میں سب کچھ دیکھ سکتے تھے مگر نفرت کی امید نہیں تھی انہیں۔ دین، تم آ گئے؟ خانم کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ تیزی سے اٹھی، ان کی نظر سمرن پر پڑی۔ وہ چلتے ہوئے ان کے پاس آنے لگی اور آغا جان کو لگا وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر جائیں گی۔ یہ کب آیا اور اندر داخل ہوا؟ کیسے؟ آخر یہ سب کیسے ہوا؟ انہوں نے تو سختی سے روکا تھا۔ بلال بھی چلتا ہوا دین اور سمرن کے پیچھے آیا تھا، کیونکہ اندر لانے والا بھی وہی تھا۔ گلشیر، گلشیر! وہ چیخ کر اس کا نام لیتے ہوئے تیزی سے اندر آئی۔ گلشیر جو بریانی کے لیے پیاز کاٹ رہا تھا ایک دم اچھلا۔ کیا ہوا بی بی؟ وہ تیزی سے مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے بولا، جو پھولی ہوئی سانسوں سمیت کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اسے بولا نہیں گیا۔ وہ زندگی میں کبھی اتنی وحشت زدہ نہیں ہوئی تھی جتنی ابھی اس وقت ہو گئی تھی۔ بی بی، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ پریشانی سے اس کے پاس آیا۔ وہ اسے مار رہا تھا۔ وہ انگلی سے پیچھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بمشکل بولی، گلشیر، آپ اسے بچائیں، آپ جائیں اور بچائیں۔ وہ غزل کو مار رہا تھا۔ گلشیر کو اس کی بات پر جھٹکا لگا، پھر اپنی حیرت پر قابو پاتا وہ بولا، کون مار رہا ہے بی بی؟ کیا بات ہے؟ آپ چلیں۔ اسے گھسیٹ کر لے گئی۔ وہ بھی اس کی تاکید میں تیزی سے چل پڑا۔ وہ اس طرف بڑھے جہاں وہ اسے مار رہا تھا اور اسے گالیاں بک رہا تھا۔ اب اسے مارنا چھوڑ کر گالیاں بکنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اندر آئے تو وہ گردن موڑتے اس کی زبان فراٹے سے چلتی بے اختیار رکی۔ نور نے غزل کی حالت دیکھی تو اس کا دل گرنے لگا۔ جو بھی تھی تو ایک 13 سال کی لڑکی، گھبرا کیسے نہ جاتی؟ یہ کیا کیا تم نے؟ گلشیر تیزی سے بولتے ہوئے اس کا گریبان پکڑنے لگا، اور نور صبح بھاگ کر جلدی سے غزل کے زخمی وجود کے قریب آئی اور اسے اٹھایا، جو اب تقریباً بے ہوش ہو گئی تھی۔ غزل، اٹھو، اٹھو غزل! اور وہ دونوں لڑنے شروع ہو گئے۔ میری مرضی، تم ہوتے کون ہو اس کے عاشق؟ گلشیر نے اسے ایک تھپڑ لگا دیا جس سے وہ بپھرا۔ وہ اٹھا اور اس کو مارنا شروع ہو گیا۔
گلشیر اسے اٹھائیں، یہ اٹھ نہیں رہی۔ غزل اٹھو۔ اس کا چہرہ تھپ تھپا رہی تھی، ڈر کے مارے اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بکواس کرتا ہے، ہم پر جو الزام لگائے گا ہم اس کو چیر دے گا۔ گلشیر تو جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ وہ بٹکا جا کر گلشیر کو کھینچ کر لڑائی سے روکنے لگی۔ اسی چکر میں سلیم نے جیب سے چھری نکالی۔ گلشیر اس کو ہاسپٹل لے کر چلو، گلشیر اسے چھوڑ دو۔ وہ تو جیسے ہلکان ہو گئی تھی، مگر وہ دونوں تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اب کیا کرے وہ؟ پھر اس نے مڑ کر غزل کو دیکھا، پھر اسے۔ اسامہ کدھر چلا گیا؟ وہ ہوتا تو 1 منٹ میں سب کچھ ٹھیک کر دیتا۔ گلشیر، میں اسامہ کو بلاؤں گی، تم اسے چھوڑ دو۔ وہ ایک بار پھر اس کی طرف بڑھی اور نوری نے جیسے گلشیر کو کھینچا۔ اسی لڑائی میں نہ جانے کیسی چھری نوری کے بازو کو چیر کے رکھ چکی تھی۔ اس کی دل خراش چیخ کمرے میں گونجی۔ سلیم ٹھہر گیا۔ گلشیر بھی اسے چھوڑ کر مڑا۔ وہ اپنے درد کو قابو نہیں کر سکی۔ اتنی تکلیف اس کو زور زور سے چیخنے پر مجبور کر گئی۔ گلشیر اس کی طرف بڑھا اور صبح گر کر اپنے بازو کو تھامتے جیسے پاگل ہو گئی۔ اپنے چھوٹے گداز بازو کو دیکھا جہاں سے خون تیزی سے بہنے لگا۔ اس کا بی پی بھی لو ہو رہا تھا۔ سر پر تو جیسے بھاری بوجھ آ گرا ہو۔ آنکھوں میں دم نہیں تھا کہ اب وہ کھلی رکھتی۔ وہ بھی آہستہ آہستہ ہمت ہارتی بند ہو گئی تھی، مگر اس کی درد سے نکلتی چیخیں ابھی تک سنائی دے رہی تھی۔ اس نے چیختے ہوئے بھی اپنے امی اور آپی کو ہی پکارا تھا۔ خانم پہلے دین سے ملنے کے بجائے سمرن کی طرف بڑھی اور دین کو دیکھا۔ یہ وہی معصوم سی بچی ہے نا؟ دین آغا جان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے کہنے پر یہ محض سر کو ہلا ہی سکا۔ تبھی وہ بے حد اپنائیت اور محبت سے سمرن سے ملی۔ سمرن حیران ہو گئے ان کی اتنی اپنائیت سے، مگر مورے بھی تو اچھی تھی، تو یہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ اس سے مل کر اس کا گال تھپ تھپانے لگی اور پھر اس کی حالت دیکھ کر جو کافی بہتر لگ رہی تھی، خوش ہو کر دین کو دیکھ کر بولی، مجھے تم پر فخر ہے دین۔ وہ اب اس کا بازو تھپ تھپانے لگی۔ چندا، مجھے معاف کر دو، میرے خاندان کی وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ ان کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ خانم نے شرمندگی سے سمرن کے سامنے کہتے ہوئے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ سمرن تو حیران رہ گئی تھی اور پھر اس نے ایک دم سے ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ بڑی ہیں مجھ سے، اس طرح مجھے شرمندہ نہ کریں، آپ کا تو قصور بھی نہیں تھا۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے خانم کو بہت اچھی لگی تھی۔ مادر بزرگ معافی سے کیا کام چلے گا؟ اگر انہوں نے سمرن کو چھوڑا ہوتا تو تب معافی قبول کی جاتی، مگر نہیں، اب معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دین کے عجیب سے لہجے میں کہی گئی بات نے ردا خانم کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ آپ کے بھائی نے نہیں بتایا؟ اپنے بہت سے کارناموں میں انہوں نے ایک زبردست کارنامہ انجام دیا ہے۔ وہ حقارت سے پہلے آغا جان کو پھر خانم کی طرف گردن موڑتے ہوئے بولا۔ سمرن نے اس کا بازو تھاما۔ بے شک وہ غلط تھے، مگر دین کا اس طرح بڑوں کو کہنا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ دین، یہ تم کس طرح بات کر رہے ہو؟ جو بھی ہے یہ مت بھولو، تمہارے دادا ہیں، ان کی عزت کرنا تم پر فرض ہے۔ وہ ناگواری سے بولی۔ انسان اپنی عزت خود کرواتا ہے مادر بزرگ، تبھی لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ انہوں نے ایسا کیا کیا جو میں ان کی عزت کروں؟ ان کی ناگواری خاطر میں لائے بغیر اپنے ہی کہے جا رہا تھا۔ میں جانتی ہوں سمرن کے ساتھ برا کیا ہے اور یہ معافی بھی مانگے گا، وہ کہنے لگی تو دین نے ٹوکا۔ بات سمرن کی نہیں ہے، بات ایک معصوم بچے کی ہے، اور وہ سمرن کی چھوٹی بہن نور صبح ہے۔ نکاح پڑھایا ہے انہوں نے آپ کے بھائی نے انا کی آڑ میں اپنے پوتے سے، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ کون سا پوتا ہے۔ اس بات پر آغا جان تو ٹھنڈے پڑ گئے، جبکہ خانم کو لگا جیسے زمین ان کے پیروں تلے سے نکل چکی ہو۔ پہلے تو ساکت دین کو دیکھنے لگی، پھر بلال کو، اور وہ جیسے گرنے لگی کہ بلال اور دین نے ان کے گرتے ہوئے وجود کو تیزی سے تھام لیا۔ دین پریشان ہو گیا، اس کو ایسے نہیں بتانا چاہیے تھا۔ سمرن بھی ایک دم سے پریشان ہو گئی اور ان کی طرف بڑھی۔ دادو ٹھیک ہیں آپ؟ بلال نے ان کو لے کر سامنے بینچ پر بٹھایا۔ سمرن نے جھک کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ ان کا ہاتھ رگڑ رہی تھی، وہ ٹھنڈے ہو چکے تھے اور بالکل چپ تھی۔ ان کے پاس کہنے کے لیے کیا رہ گیا تھا؟ اسامہ نے شادی کی ہے، 13 سال کی بچی۔ یا خدا، یہ کون سی آزمائش میں ڈال دیا میرے بچے کو؟
مجھے وہ مرد سخت برے لگتے ہیں۔ انہیں پرانی یاد آ گئی جب اسامہ اپنے ماں باپ کی موت کے بعد حویلی آ گیا تھا۔ وہ بہت سارا وقت کمرے میں بتایا کرتا تھا۔ خانم بار بار اس کو باہر آنے کا کہتی مگر وہ آنے سے انکاری ہو جاتا۔ وہ شروع میں اس کو اس کے حال پر چھوڑ چکی تھی تاکہ وہ خود کو سنبھال لے، اور واقعی ایسا ہوا تھا، مگر کچھ تھا جو اس کی آنکھوں کے کرب کو نہ مٹا سکا۔ ایک دن اس کے کمرے میں آئی تو وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اسے آوازیں دیتی وہ کمرے کے اندر آئی، دیکھا تو اسامہ کا جرنل کھلا ہوا تھا۔ اس میں کچھ بنا ہوا تھا اور اس کے نیچے چھوٹی چھوٹی رائٹنگ میں کچھ لکھا تھا۔ He stole your innocence, mummy. I hate that person, and I will destroy every guy who will try to snatch a little girl's innocence. خانم پڑھی لکھی تھی، اس لیے ان کو اس انگریزی میں لکھے لفظ بخوبی سمجھ آ گئے تھے، اور وہ ساکت ہو گئی۔ اسامہ کی سوچ نے اس چھوٹے بچی کی حالت پر ترس آیا، اس لیے اس کے بعد وہ سب سے زیادہ اس پر توجہ دینے لگی، اسے چاہنے لگی، اور دین کی مورے کے ذریعے اس کا ماضی بھلانے کی کوشش کی، مگر ماضی تو اس کے اندر بس چکا تھا، اور اس کو نکالنا ویسا تھا جیسے جسم سے روح نکالنا ہو، اور جس چیز سے وہ شدید نفرت کرتا تھا وہی کام کر چکا نہیں، اسے مجبور کیا ہوگا، اور جس نے کیا وہ اس کا حشر کر دیں گے۔ دین، جس پوتے کی تم بات کر رہے ہو وہ اسامہ علی خان ہے، ہمارا سامی۔ وہ جب بولی تو ان کا لہجہ سپاٹ تھا، اور سب حیرت کے سوا کیا کر سکتے تھے، لیکن دین کو تو جیسے شوق لگا تھا۔ اسامہ آخر وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ ارد گرد سکوت پھیل چکا تھا۔ اس سے قبل گلشیر صبح کو پکڑتا اور سلیم بھاگتا، اسامہ اتنے شور سے اندر آیا اور رک گیا۔ صبح بازو پکڑے رو رہی تھی، اور درد میں وہ اور کیا کر سکتی تھی؟ وہ چاہ کر بھی اس چیر دینے والے درد کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسامہ نے جب اس کو بازو کو دیکھا تو تڑپ اٹھا، بھاگتے ہوئے وہ اس کے پاس آیا۔ لالا، یہ سلیم نے کیا ہے، وہ اپنی بیوی کو مار رہا تھا اور یہ بھی اس نے کیا، مجھے مارنے لگا۔ وہ آگے سے کچھ کہتا، اسامہ تیزی سے اٹھا اور گلشیر کو غصے سے دیکھا۔ کیوں لائے تھے تم اسے یہاں؟ وہ دھاڑا، پھر اس کی نظر سلیم کے ہاتھوں میں چھری پر پڑی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر صبح کے بازو کو دیکھا جس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس نے بڑھ کر زوردار تھپڑ سلیم کے چہرے پر مارا، اور پھر ایک نہیں کئی تھپڑ۔ وہ تو جیسے نور کے بازو، اس کا خون، اس کی تڑپ دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا۔ تمہاری اتنی جرت، تم نے اس سے ہاتھ لگایا؟ وہ دھاڑا، کسی شیر کی دھاڑ سے کم نہیں تھی اس کی دھاڑ۔ ساما لالا، اسے چھوڑیں، بی بی تڑپ رہی ہیں، اور وہ غزل بھی بے ہوش پڑی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا۔ ایک طرف دو بچیوں کی حالت عجیب، دوسری طرف اسامہ پاگلوں کی طرح اسے مار رہا تھا۔ اس نے صبح کا خیال کرتے ہوئے اسے چھوڑا اور تیزی سے مڑا۔ خون کی وجہ سے صبح بے ہوش ہونے لگی تھی، مگر درد کی وجہ سے وہ پوری نہیں ہوئی تھی، بس بار بار کہی جا رہی تھی، امی، ابو، میں مر جاؤں گی، امی پلیز مجھے بچا لیں، امی، آپی، بھائی۔ اسامہ تیزی سے اپنے بازو میں اسے اٹھا چکا تھا اور گلشیر کو بولا کہ وہ غزل کو اٹھائے۔ مجھے امی کے پاس جانا ہے، مجھے نہیں رہنا، میں مرنے والی ہوں۔ اس کا تو جیسے رو رو کر برا حال ہو گیا تھا، اور اسامہ کو اس کو رونا بالکل پسند نہیں آیا۔ ٹھیک ہو جاؤ گی تم، اس کے ماتھے پر انجانے میں لب رکھ چکا تھا۔ وہ چلتے ہوئے ایک ملازم کو آواز دینے لگا، گاڑی کی چابی لائے؟ وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا اور دوسری طرف گلشیر نے پچھلا دروازہ کھولا۔ مجھے ماما کے پاس جانا ہے، مجھے نہیں رہنا یہاں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ جب اسے بٹھانے لگا تو وہ چیختے ہوئے بولی، صبح ریلیکس۔ اس نے اس کی گال تھپ تھپاتے ہوئے پھر اسے دیکھا، اس کو چیک کیا۔ اسامہ کار میں بیٹھا اور تیزی سے کار چلانے لگا۔ اسے اب غزل کا خیال آیا، سانس تو آ رہی ہے، جلدی کریں اسامہ لالا، ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ گلشیر بھی بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، پھر صبح کے رونے پر بولا، بی بی نہ روئیں، ٹھیک ہو جائیں گی۔ میری امی ابو مجھے چھوڑ گئے، وہ تو چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں، اور میں مرنے والی ہوں۔ درد سے وہ پاگل ہو رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے جا رہی ہے۔ صبح، سٹاپ اٹ، کچھ نہیں ہوا۔ اسامہ کو خاصی اونچی آواز میں بولنا پڑا تاکہ وہ چپ ہو جائے۔ وہ پھر بھی روتی رہی۔ اس نے صبح کا ہاتھ پکڑ لیا، ریلیکس ریلیکس، مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ وہ ایذا جسم میں پھیلتی اس کی آنکھوں کو نمی سے بھر چکا تھا،
اور آنکھیں خاصی سرخ ہو گئی تھی۔ اسامہ کے دل کو کچھ ہوا۔ میں لے جاؤں گا اگر صبح چپ ہو جائے گی۔ وہ بڑی نرمی سے کہتا ہے، ایک ہاتھ سے ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ وہ اپنے زخم کو دیکھ کر رونے میں مصروف ہو گئی۔ اسامہ نے کبھی اسے اتنا زندگی میں روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور صبح کے ایک ایک آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے۔ وہ سب گاڑی نکال کر فوراً نکلے تھے۔ آگے دین اور سمرن کی گاڑی تھی، جبکہ پیچھے خانم اور بلال کی گاڑی تھی۔ انہوں نے آغا جان سے کچھ نہیں کہا، بس سعد میری سے پوچھا کہ اسامہ کہاں ہے، تو وہ ان کی نظروں کی تاب نہ لے سکے تو تیزی سے اس کی جگہ بتا کر وہاں سے چلے گئے۔ ان کا دماغ فی الحال معاف تھا۔ ان کا بھائی اس حد تک جا سکتا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اچانک ان کی آنکھوں سے نمی بے اختیار نکلی اور بلال کی نظروں سے چھپ نہ سکی۔ دادو آپ؟ وہ چپ ہو گیا کیونکہ دادو نے اسے نظروں سے دیکھا تھا، کیونکہ سامنے ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا اور وہ کبھی کسی کے سامنے اپنے آپ کو کمزور نہیں ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ اسامہ کا نمبر مل رہا ہے، وہ گلا کھنکھار کر سپاٹ لہجے میں بولی۔ ایک بار ٹرائی کرتا ہوں، پتہ نہیں بیل جا رہی ہے مگر وہ اٹھا نہیں رہا۔ ملاؤ اسے، کم سے کم مجھے اس بچے سے امید نہیں تھی ایسی کہ وہ یہ کرے گا۔ وہ پہلے سے ہی ڈسٹرب رہتا تھا، خان نے اس کو ذہنی دباؤ میں لا کر ٹھیک نہیں کیا۔ مجھے بچی سے بھی زیادہ اسامہ کی فکر ہے۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی اور بلال ادھر کال کر رہا تھا، لیکن اسامہ کیسے اٹھاتا؟ وہ خود نور کو بینڈیج کروا رہا تھا۔ اتنا پریشان تھا کہ اس کو فون کی آواز کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ نہیں اٹھا رہا وہ۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولی۔ بس بھی کر دو صبح، اب تو ڈاکٹرز نے پین کلرز بھی دے دی ہے۔ اس کی نرمی سے کہنے پر اپنا چہرہ صاف کرنے لگی، پھر بڑبڑائی آواز میں بولی، تمہارے ساتھ اگر ایسا ہوتا نا تو تمہیں پتا چلتا، اتنا خون نکلا ہے میرا۔ وہ سرخ ناک اور سرخ آنکھوں سے ہچکی لیتے ہوئے بولی۔ اسامہ پریشانی کے باوجود بھی مسکرا پڑا۔ تمہیں کس نے کہا تھا؟ اندر جاؤ۔ پہلے ہاتھ جلایا نوڈلز بناتے ہوئے، پھر اب کٹ۔ کام ہی ایسا نہ کرو اور درد کی بات کرتی ہو تو کبھی مار پڑی ہے بیڈ سے؟ وہ بیڈ میں اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا۔ کیوں پڑے؟ میں اس کا سر پھاڑ دوں؟ وہ رو بھی رہی تھی اور اس کی بات پر دانت پیستے ہوئے بولی۔ تو ادھر میڈم کیوں گھبرا رہی ہو؟ لگاتی نا ایک کان کے پیچھے۔ اس کا دل بہلاتے ہوئے بولا۔ وہ بہت زیادہ مار رہا تھا اور مجھے پتا تھا وہ میرے سے نہیں رکے گا، اس لیے میں نے گلشیر کو بلایا۔ ساتھ میڈم نے کہا نہیں میں بھی اس فائٹ میں شامل ہو جاؤں۔ گلشیر سب بتا چکا ہے مجھے، کیا ضرورت تھی؟ اگر خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ ہو جاتا، تمہیں کہیں لگ جاتی تو کیا ہونا تھا؟ اچھا تھا، کس کو پرواہ تھی میری؟ اسامہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر لب رو کر اسے گورا۔ بہت ہی ڈرامہ کوئین ہو تم، اس ہفتے میں 2 بار بیمار ہوئی ہو، ہاتھ جلایا، اور اب یہ تمہارے ارشد بھائی آئے یا میں نے تمہیں بچایا؟ اور نہ ارشد بھائی آئے تمہیں جیل بھجوائیں تمہیں؟ چکی یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ پہلی بات، اس دن کوئی سخت بات نہ کرتے تو میں بے ہوش نہ ہوتی۔ دوسرا، تم نے نوڈلز بنا کر نہیں دیے، نہ چاہ مجھے بنانا پڑا۔ اینڈ تھرڈ، آج تم گھر سے غائب تھے، اس لیے میرے ساتھ یہ ہوا۔ وہ اپنے بازو کو ہولے سے دباتی اپنی بھڑاس نکال رہی تھی۔ اب بلڈ پریشر بھی شوٹ کروانا ہے۔ بلڈ پریشر اس عمر میں نہیں ہوتا اسامہ۔ اچھا ویسے آج تو تمہاری برتھ ڈے ہے، برتھ ڈے والے دن ہمیں پاگل کرنے کا ارادہ تھا، خود کو نقصان دے کر بیٹھ گئی۔ اتنی بری برتھ ڈے میری۔ آج امی مجھے نئے کپڑے دیتی تھی اور زبردستی نہلا کر پہناتی تھی۔ وہ اب تھوڑی کانپتے ہوئے پھر رونا شروع ہو گئے۔ امی سے بات کرنی ہے تمہیں؟ اسامہ اس کی طرف مڑتے ہوئے بولا۔ وہ نفی میں زور سے سر ہلانے لگی۔ اچھا کچھ کھانا ہے؟ تمہارا خون پینا ہے میں نے، کافی ضائع ہو گیا ہے، وہ تیزی سے کہنے لگی۔ وہ درد کی وجہ سے چڑ رہی تھی، اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اور مسکرایا۔ وہ ٹھیک تو ہے، اسے تو بہت زیادہ چوٹ لگی تھی، کہیں مر تو نہیں گئی؟ نور کو اچانک غزل کا خیال آیا۔ اسامہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے اب، بس نیل ہیں اور کہیں جگہ زخم پڑے ہیں، ابھی نیند کا انجیکشن دیا ہے، کل تک ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کا ہسبینڈ بہت گندا آدمی ہے، اسے کوئی مارتا ہے؟ میں تمہیں کتنا تنگ کرتی ہوں مگر تم نے تو مجھے کبھی بھی نہیں مارا،
تم اچھے ہو۔ اس کے کہنے پر اسامہ ٹھہر کر اسے دیکھنے لگا تو وہ اس کی حیران آنکھوں کو دیکھ کر سمجھ گئی اسے کیوں دیکھ رہا تھا۔ پھر بھی چکی ہو، زیادہ خوش نہ ہونا، میں نے واقعی ایک بات ٹھیک کی تھی، تم سیریس کنڈیشنز نے بھی ہو تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے۔ اسامہ نے ہنس کر تعصب سے سہ ہلایا۔ مجھے یہاں سے لے کر جاؤ، امی کے پاس نہیں جانا، بار بار کہہ رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور گلشیر شاپر میں جوس اور صبح کے فیوریٹ کیک اور بسکٹ لایا۔ یہ بھی دیکھیں ہم آپ کے لیے کیا لے کر آیا ہے۔ اسامہ گلشیر کے آنے پر اٹھ گیا کہ وہ محترمہ کو انٹرٹین کریں۔ دوحہ کی دھوپ اپنے عروج پر تھی اور عجیب سے لو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک 25 سالہ لڑکی جس نے سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں 5 ماہ کی بچی تھی جس نے خود سفید فراک اور سفید ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اور وہ بہت خوبصورت تھی، بھرے جسم اور سرخ سفید رنگت کی حامل، جس کی آنکھیں اپنے بابا پر گئی تھی۔ پیچھے ایک لڑکی جو 8 سال کی تھی، اس نے 2 بیگ پکڑے ہوئے تھے، اس کے ساتھ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے ٹریک کے تھوڑے سے قریب سیٹ پہ بیٹھا۔ پورا ٹریک خالی تھا سوائے کچھ لوگوں کے۔ پھر اس لڑکی نے اپنی بیبی کو جھک کر چوما اور دوسرے بازو میں منتقل کر کے اپنی پونی کی اور بالوں کو پیچھے جھٹکا، اور پھر اس لڑکی کو کہا جو اب سیٹ پر بیگ رکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی بیبی رونے لگی، شاید اسے گرمی لگ رہی تھی۔ میرا بیبی، ابھی دیکھنا، بابا آئیں گے، سفائر کے بابا آئیں گے۔ جبکہ سفائر منہ کھلے رو رہی تھی۔ جینز میں سفائر کی بوتل رکھی ہے، دینا؟ جی آپی۔ اس نے فیڈر نکالا اور کیپ کھولا، اور سمرن نے اس کے ہاتھوں سے لے کر سفائر کے منہ میں ڈالا۔ صفو کس کے ساتھ ہے؟ بابا کے ساتھ؟ نہ ماسی کے ساتھ، اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے اس کی ناک کو چھوتے ہوئے بولی۔ پھر اچانک 2 سپورٹس کار چلتے ہوئے سامنے سٹارٹ ایریا میں آئی۔ ایک کالے رنگ کی تھی جبکہ دوسری سفید رنگ کی۔ شیشہ نیچے ہوا تھا، ہیلمٹ پہنی 2 شرارتی آنکھوں نے مڑ کر دوسری کار کی طرف دیکھا، جبکہ دوسری طرف بھی شیشہ نیچے ہوا، اور مذاق اڑانے والی آنکھیں جس میں دگنی شرارت تھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ علاؤالدین بھائی، قسم سے ہار جانا ہے آپ نے، ابھی بھی سوچ لیں، سامنے آپ کی بیوی بیٹھی ہے، بے عزتی نہ ہو جائے۔ وی ول سی مس صبح، صلاح الدین کہتے ہوئے گاڑی کی شیشے اوپر کر چکا تھا۔ اب اس صبح میڈم بھی اپنی ریس کے لیے تیار تھی، اور پھر پورے 5 لیپ کے بعد جیت بلاخر صلاح الدین کی ہوئی۔ صبح کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلنے لگا، ہنستے ہوئے چلتے ہوئے اس صبح کی گاڑی کے قریب آیا اور دروازہ کھول چکی تھی۔ ہیلمٹ اتارا تو اس کے چہرے کی گرد مٹی تھی، مگر اس سے پرواہ نہیں تھی، وہ ہنسے جا رہا تھا۔ ہائے میری بہن، بولا بھی تھا جتنی پریکٹس کر لو صلاح الدین علی خان کو ہرا نہیں پاؤ گے۔ اس کے چہرے کو تھپ تھپانے لگا وہ تو تیزی سے بولی، علاؤالدین بھائی، آپ نے چیٹنگ کی ہے، میں آپ سے بات نہیں کروں گی، وہ بھی کیوں میری موشم اور صفو کے سامنے بے عزتی کروانا چاہتی ہو؟ اس کے بال بگاڑنے لگا۔ آپ ہی کو بتاؤں گی، آپ کے میاں 1 نمبر کی چیٹر ہیں۔ میرا بچہ، ابھی چھوٹی ہو، کتنا اچھا چلا لیتی ہو، موشم بھی اتنی اچھی گاڑی نہیں چلا سکتی، اور تم ریس بھی اچھی لگا لیتی ہو، کتنی سمارٹ اور انٹیلیجنٹ ہو۔ آپ بہت برے ہیں علاؤالدین بھائی، وہ گھور کر بولی۔ موشم کے سامنے کہنا، وہ چلتے ہوئے اسے کہنے لگا، انداز میں دھمکی کی آمیزش تھی۔ وہ وہاں لڑتے بحث کرتے ہوئے ان سب کے پاس پہنچے جہاں بیٹی سمرن کے چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ تھی۔ کہا بھی تھا مت کرو اتنی پریکٹس، ابھی پڑھائی پر فوکس کرو۔ نوٹ کی گھوری کی پرواہ کیے بغیر وہ بولی، توبہ، کون سی پڑھائی، اب ایگزامز ختم ہوئے ہیں، 1 ہفتہ نہیں ہوا، چھٹیاں ہوئیں، اور آپ کہتی ہیں کہ پڑھو۔ کیا پڑھوں؟ وہ بہت غصے میں تھی، پھر چیمپئن باسکٹ سے گیلا تولیا اٹھانے لگی۔ بابا جیت گئے، صفو کے بابا جیت گئے۔ ارے نہیں، میرا مطلب ہے ماسی جیتی ہیں۔ صلاح الدین سفائر کو اٹھانے لگا تو اس کو پیار کرتے ہوئے بولا، جو بابا کی گود میں آ کر خاموش ہو گئی تھی۔ ایک دم نور صبح کی تیز نظروں میں دیکھتے ہوئے بولا، یہ لو،
मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट स्मूदी लाई हूँ। सिमरन ने बास्केट से स्मूदी निकालते हुए उसे पकड़ाई। वो मुंह बनाकर बैठते हुए पीने लगी। तो फिर मैडम बस, यह कहीं और भी जाना है। सलाउद्दीन के कहने पर सबने सर उठाया सिवाय नूर के। बस जीते आप हैं तो आपको ट्रीट देनी होगी, इसलिए स्काई डाइव। सर बेशक नूर ने नहीं उठाया था, मगर जवाब उसी से मौसूल हुआ। दिमाग तो नहीं खराब तुम्हारा? सिमरन गुस्से से बोली। मुझे करना है, आपको तो नहीं कह रही। 3, खबरदार, आपने उसकी कोई बात मानी। तुम कुछ और कर सकती हो, मगर मरते दम तक ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी तुम्हारी। भाई, अब मौसम ने रोक दिया है तो सुबह बच्चे, कुछ और सोचो। आप ना सारी जिंदगी आप ही के गुलाम बने रहिएगा, उसने दीन को देखते हुए कहा और सिप लेने लगी। हम तो बने ही गुलाम बनने के लिए हैं, है ना सप्पू? वो सफायर की गाल चूमते हुए बोला। घर चलते हैं अभी, तुम्हारी बहुत छुट्टियां हैं, आज इतना काफी है। वैसे आप ही, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आप में बुजुर्ग वाली रूह आ गई है। आपसे तो ज्यादा कूल मादर जान है। तुम लोग तब तक बैठो, मैं शावर लेकर आता हूँ। नहीं, इतनी गर्मी में पागल नहीं है आप। हमें अच्छे से किसी रेस्टोरेंट लेकर चले, वहां मैं भी फ्रेश हो जाऊंगी। फिर ठंडी ठंडी जगह लंच करेंगे। स्काई डाइव आप ही की मौजूदगी में से तो होने से रहा। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ नूर, हम बीत जाएंगे, बस डन हो गया। तुम्हारी ख्वाहिश मानी है। और वैसे भी जब से सफायर पैदा हुई है, दीन आप एक बार भी मुझे समंदर के किनारे नहीं लेकर गए। वो भी बहुत सी जगह अलाउद्दीन भाई आपको लेकर गए हैं, वो क्यों भूल जाती हैं? वो अपनी बात मुकम्मल करके सिमरन की घुरी को खाते में लाए बगैर जैस्मीन की तरफ मुतवज्जह है, जो फोन पे मसरूफ थी। ओए, क्या कर रही हो? खबरदार, अगर तुमने एडॉप्ट किया, मैं रेस में हारी हूं, फिर देखना ये तुम्हारा आईफोन गया काम से। जैस्मीन ने तेजी से गर्दन मोड़कर उसे देखा, फिर अपने थैंक्स से कटे हुए बालों को ठीक करते हुए बोली। नहीं आपी, ऐसा ना करना। मैं ऐसा ही करूंगी अगर मेरी नाकामी कहीं भी फैली तो। तुम क्यों इस बेचारे को तंग करती हो? सिमरन अब सफायर को लेकर जा चुकी थी, जो बार बार सिमरन का गले में दुपट्टा छेड़ रही थी और अपना मुंह खोलकर सिमरन का दुपट्टा मुंह में डाल रही थी। ये बेचारी, ये आफत की खाला है। सुबह प्लीज अपना टाइटल किसी को ना दो। आप बहुत हार्श हैं आपी। मेरा दिल कर रहा है पुलिस में चले जाऊं, फिर देखना क्या करती हूँ आपका। प्लीज थानेदारनी साहिबा, ऐसा गजब मत करना, वरना अगर किसी ने आपसे ऊंची आवाज में बात की तो बस फिर अल्लाह ही हाफिज उसका। सिमरन की मसनूई डरते हुए बोलने पर जैस्मीन हंस पड़ी, जबकि वो उनकी बातों को इग्नोर करके सफायर को उठा चुकी थी। सफायर जानू, आप ही सिर्फ मासी से प्यार करती हो, वरना यहाँ तो कोई भी प्यार नहीं करता। अरे, इसको कहाँ लेके जा रही हो? सिमरन ने तेजी से कहा। मैं अपनी बेटी को जिधर भी लेकर जाऊं, आपको इससे क्या? वो सफायर को प्यार करते हुए बोली। ये उसका जूस भी ले जाओ, फिर रोना शुरू कर देगी। मैं जरा अपने नोट्स बना लूं। उसामा ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे दर्द हो रहा है, वो चेहरे पर तकलीफ के आसार लिए बोली। ओ कम ऑन सुबह, तुम्हें और दर्द? उसके कहने पर उसे घूरने लगी, फिर जल्दी से अपने बाजू को होले से दबाते हुए बोली। ऐसी बात नहीं है, वाकई में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा चले, मान लिया। क्या खुद उतरेंगी या मैं उठाऊं? सुपरमैन नहीं हूं चक्की। ओह, तुम कितना बोलती हो। इससे बेहतर है कि मैं तुम्हें उठा लूं। उसे कार से उठाने लगा और मुड़ा के इंटर होने लगा कि एकदम रुक गया। फिर उसने देखा तो उसका चेहरा सफेद हो गया। सुबह अपने बाजू को देख रही थी, उसका इस तरफ ध्यान नहीं था। फिर उसामा को रुकते देखा तो पहले उसको मुड़कर फिर उसको देखा और उसका मुंह खुलकर रह गया। आप ही? सिमरन को लगा वह सांस नहीं ले सकेगी। उसकी छोटी बहन उस शख्स की बाहों में। पहले तो वो उनको वहशत से देखती रही, फिर तेजी से आगे बढ़ी। उसामा ने सुबह को उतारा। उसे जैसे शर्मिंदगी हुई। बेशक वो बीवी थी, मगर सिमरन का चेहरा देखकर उसको लगा उसने जैसे बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। आप आ गई? सुबह बहुत आहिस्तगी से बोली थी। सिमरन भागते हुए आई और फिर फुर्ती से घुटनों के बल बैठकर उससे खुद ने भींच लिया। मेरी जान, मेरी जिंदगी। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नहीं देख पाई थी और ना ही उसकी बाजू पर लगी पट्टी।
बस वो अपनी तशनगी भरे दिल को सैराब कर रही थी, उस पर अपना प्यार लुटा रही थी। मेरी जिंदगी, मेरी बहन। सलाहुद्दीन भी उसके पीछे बाहर आया। वो सब भी आए। उसामा का हलक सूख गया। मौशम, तुम ठीक तो हो? सिमरन रो रो कर उसको छूकर जैसे यकीन करना चाहती थी। बोलो ना नूरी, तुम ठीक हो? बोल क्यों नहीं रही? सपाट चेहरा लिए नूरी अपनी दीवानी सी बहन को देख रही थी। मौशम, इजी। सलाहुद्दीन उसकी पागलों वाली हालत देखकर डर गया। खानम की नजरें उसामा पर गईं तो तड़प उठी। वो लब काटे सर झुकाए खड़ा था। वो उस वक्त उन्हें काबिले रहम लग रहा था। दीन, आप इसे देखें। वो नूर को छोड़कर उसकी तरफ झपटी और उसका गिरेबान पकड़कर चीख पड़ी। उसका अंदाज देखकर सबको झटका लगा। उन्हें सिमरन से ये तवक्का नहीं थी। मेरी बहन के साथ ये क्या किया तुमने? जवाब दो। उसके चीखने पर सुबह ने सर उठाकर दोनों को देखा। सलाहुद्दीन ने उसका हाथ पकड़ा। तुम ठीक हो ना बेटा? दीन ने उसके सर पर हाथ रखा और वो हरासा होकर उसे फिर आप ही को देखने लगी, जो सामा पर चिल्ला रही थी। ये तुम्हारे बाजू में क्या हुआ? सिमरन दीन की आवाज पर चौंकी। फिर सुबह का बैंडेज की आवाज देखकर वो तड़प उठी। नूरी, ये क्या हुआ है? ये शख्स ने किया है, इस जलीला आदमी ने। बोल क्यों नहीं रही हो? नूरी, आप भी आ गई, डरो मत। वो उसके पास आकर गाल को थामकर उसे तसल्ली देते हुए बोली। उसामा, बताओ क्या हुआ इस बच्ची के साथ? खानम ने ना चाहते हुए भी उससे सख्ती से पूछा। सामा का दिल किया यहां से भाग जाए, मगर उसके तो कदम जैसे जम गए थे। सिमरन, नूरी को बिल्कुल खामोश पाकर तैश के आलम ने तेजी से उठी और उसके चेहरे पर थप्पड़ दे मारा। सबके मुंह सिमरन के इस रिएक्शन पर खुले के खुले रह गए, जबकि सभा तड़प उठी। आप ही? उसामा बिल्कुल साकत रह गया और कोई रद्द अमल ना दिखाया। उसी चीज की तवक्का कर रहा था। मौशम, सलाहुद्दीन आगे बढ़ने लगा कि खानम ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। बताओ मुझे, मेरी बहन के साथ क्या किया तुमने? बताओ। छीन ली ना मेरी बहन की मासूमियत? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। एक और थप्पड़। सुबह को गुस्सा आ गया। वो सलाहुद्दीन से अपना हाथ तेजी से छुड़वाती भागी और सिमरन को धक्का दिया। वो कैसे देख सकती थी? उसामा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे उसामा हर चीज से ज्यादा अहम था। सिमरन को झटका लगा नूर के इस इकदाम पर। वो बेचैनी से अपनी बहन को देखने लगी। आप ही, आप उसामा को नहीं मार सकती। आप होती कौन है उसामा को मारने वाली? वो चीख कर बोली थी। नूर? सिमरन का मुंह हैरत से खुल गया, जबकि उसामा ने भी झटके से सर उठाया। नहीं हूं मैं किसी की नूर, किसी की भी नहीं, सिवाय उसामा के। आप लोगों ने तो मुझे फजूल खिलौना समझकर फेंक दिया था ना? जान छुड़वाई थी आपने, और मुझे रखा किसने था? चक्की ने, यानी मेरे शौहर ने। ये अच्छा है, आप बुरे हैं, आप सब बुरे हैं। इसने मुझे आप सब की तरह नहीं निकाला घर से। वो अपनी बात से सबको हैरत के समंदर में गिरा रही थी। ये बच्ची इतना बोल सकती थी? ये 13 साल की बच्ची की इतनी जबान हो सकती थी? इतनी समझ, इतनी अकल? नूर सुबह, क्या बकवास कर रही हो तुम? सिमरन वहशत ज़दा होकर चिल्लाई और फिर उसामा को खूनखार नजरों से देखा। नूर सुबह, क्या बकवास कर रही हो? मेरी बहन को यूज करके उसको हम सब के खिलाफ कर दिया सलाहुद्दीन। मैं अपनी जान दे दूंगी अगर ये शख्स जेल नहीं गया। उसामा जेल नहीं जाएगा, जेल आप सब लोग जाएंगे। नूर उनके सामने आते हुए चीख कर बोली तो सिमरन पागल होकर उसे थप्पड़ लगाने लगी कि उसामा जो बिल्कुल चुप खड़ा था सिमरन का हाथ पकड़ चुका था। देखें, आप बेशक मुझे मारें, मगर प्लीज इस पर हाथ ना उठाएं। वह बहुत आहिस्तगी से बोलते हुए उनका हाथ छोड़ चुका था। चक्की, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे? आपी ने तुम्हें इतनी जोर से मारा, उसने कुछ नहीं किया। मैं नहीं जाने दूंगी। वो उसका हाथ पकड़ते हुए उसके हाथ लगते हुए बोली। आप चली जाएं आपी, आप अपनी जिंदगी में खुश रहें। मैं उसामा के साथ खुश हूं। सिमरन को नूर के अंदाज ने पागल कर दिया था। वो ऐसी तो ना थी। ये क्या कर दिया था उसामा ने? नूरी, ये तुम क्या कह रही हो? सिमरन को समझ में नहीं आ रही थी। समझ तो किसी भी खड़े शख्स को नहीं आ रही थी। नूर, ये शख्स अच्छा नहीं है। उसको समझाते समझाते थक गई। बिलाखिर यही जवाब सोचा जिससे वो कायल हो जाए। आपका तो नहीं है ना आपी, मेरा चक्की है। अच्छा है या बुरा, सिर्फ मेरा है।
وہ رو کر زور سے بولی تھی اور خانم کو یہ بچی ہرگز نہیں لگی۔ انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھا، پھر مسکرائی۔ ان کو تو جیسے اپنا بچپن یاد آ گیا۔ وہ بھی تو ایسی تھی، 14 سال کی عمر میں سب سے نڈر، سب سے مضبوط، اپنے بھائی کو سنبھالنے والی۔ تو آخر اس جنریشن کی لڑکی کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ اس سے کچھ کہنے لگی کہ صلاح الدین نے روکا۔ اسامہ، پوچھ سکتا ہوں تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس سختی سے باز پرس کرنے پر وہ فقط خاموش رہا۔ کیا کہتا؟ کہنے کو آخر رہ کیا گیا تھا؟ تم ابھی اسی وقت میری بہن کو طلاق دو گے، سن رہے ہو نا؟ سمرن بے بسی سے صرف چلا ہی سکی تھی۔ چکی، مجھے یہاں سے لے کر جاؤ۔ چکی، وہ تیزی سے بستر سے اٹھی۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا، جبکہ اسامہ تیز ہموار چل رہی تھی، جبکہ سانسیں تیز ہموار چل رہی تھی۔ اس کا دل اتنا تیز دھڑک رہا تھا جیسے وہ باہر آ جائے گا۔ اس نے اپنے گلے میں اسامہ کے نام کا لاکٹ چھوا۔ آنکھیں برسنے لگی تھی۔ 6 سال بیت گئے اسے اسامہ سے الگ ہوئے، اور 6 سال اسے نیند نہیں آئی۔ اس نے جتنی بھی گولیاں، جتنے طریقے آزمائے، یہ بھیانک خواب ہمیشہ کی طرح اس کی نیند توڑ دیتا۔ اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ چکی، وہ کہتے ہوئے اپنا سر تھام چکی تھی، مجھے زندگی سے نکال چکے ہو تو پھر کیوں آتے ہو؟ کیوں 6 سال سے مجھے پاگل کیا ہوا ہے؟ کیوں چین نہیں ہے تمہیں؟ تمہارے بغیر جینا چاہتی ہوں، مگر تم ایک اعصاب کی طرح چمٹ چکے ہو۔ تم نے تو بس میری زندگی کو تنگ کرنے کی ٹھان لی ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اسے وہ پل یاد آ رہا تھا جب سمرن اسے زبردستی کھینچے جا رہی تھی، اور وہ پاگلوں کی طرح اسامہ کی ٹانگوں سے چپک گئی کہ ایک دم اسامہ نے اونچی آواز میں روکا۔ رکیں آپ سب، مجھے بس 10 منٹ دے دیں دین بھائی۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ دین رک گیا۔ بھائی، بس تھوڑی دیر کے لیے صبح سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، میں اب نہیں دوں گی اپنی بہن، میں ہرگز نہیں دوں گی۔ وہ اس کے مطالبے پر بل کھا کر رہ گئی۔ وہ اب نہیں کرے گی صبر، صبح کے معاملے تو ہرگز نہیں کرے گی۔ سمرن بیٹی، صبر، جاؤ سامو سے اندر لے کر جاؤ۔ خانم نے بھی اس کے لہجے میں بہت کچھ محسوس کیا تھا۔ اسامہ نے صبح کا ہاتھ پکڑا اور دین نے سمرن کا بازو۔ نہیں جاؤں گی، میری بہن پھر غائب ہو جائے گی۔ اس نے میری زندگی کے لیے، اس نے میری بہن کے لیے ہماری محبت کو نفرت میں تبدیل کر دیا۔ یہ شخص قابل بھروسہ نہیں ہے دین، میری بات سنیں، مجھ پر نہیں تو میری معصوم بہن پر رحم کھائیں۔ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آغا جان جیت گئے، ان کو کہہ دے وہ جیت گئے اور میں ہار گئی۔ میں تو کب کی ہار گئی تھی، مگر انہوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ خانم سے رہا نہ گیا، بڑھ کر اسے دین سے الگ کر کے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ ان کے ساتھ لگ کر پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ بس میری جان، مت رو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف اسامہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے کر آ گیا اور اسے بٹھایا۔ ان کو بھیج دیں، مجھے نہیں جانا، مجھے کہیں نہیں جانا، میں نہیں جاؤں گی، یہ میرا گھر ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ نور صبح ریلیکس، وہ اونچی آواز میں اس کو روکتے ہوئے بولا۔ بات سنو میری، میں جو کچھ کہنے جا رہا ہوں اسے دھیان سے سننا۔ تم جو بھی کہو میں سنوں گی اسامہ، بس مجھے اپنا گھر، تم، گلشیر، گھوڑے، ٹی وی، کچھ نہیں چھوڑنا۔ اس کی بات پر اسامہ کے دل کو کچھ ہوا۔ یہ سب تمہارا ہے ہی نہیں صبح، تمہاری اصلی فیملی وہ ہے، ہم تمہارے کچھ نہیں لگتے۔ وہ اب گھٹنوں کے بل بیٹھا جس دل سے کہہ رہا تھا وہ خود ہی جانتا تھا۔ دیکھو، جس غزل کو اس کے شوہر نے مارا تھا، میں بھی تمہارے ساتھ ایسا کرنا چاہتا تھا، مگر کر ہی نہیں سکا، کیونکہ تم صحیح کہتی تھی۔ میں ڈرتا ہوں پولیس سے، جیل سے۔ اسامہ، وہ حیرت سے منہ کھولے اپنے چکی کو دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ چپ رہو ایک سیکنڈ کے لیے۔ میں نے اس دن تم سے جھوٹ کہا تھا، تمہاری آپی تمہارے لیے دیوانی ہے، انہیں تمہاری فکر ہے۔ بیچ میں صبح نے ٹوک دیا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، اس لیے کہہ رہے ہو تمہیں وہ جیل لے کر جائیں گے۔ نہیں اسامہ، وہ نہیں لے کر جائیں گے، میں ارشد بھائی سے بات کروں گی، تم نے کچھ نہیں کیا، تم بہت اچھے ہو۔ اس کے سہمے ہوئے دل کو تسلی دے رہی تھی، یا اپنے، وہ نہیں جانتی تھی، بس اپنے دل کو تسلی دیتی گئی۔ صبح، میں اچھا نہیں ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں،
ان گندے والے انکل نے واقعی تمہاری آپر پر ظلم کیے ہیں۔ اس کے بعد دین بھائی اچھے تھے، وہ تمہاری آپی کو اپنے ساتھ لے گئے، ورنہ تمہاری آپی مر جاتی، اور میری شادی تمہارے ساتھ اس لیے ہوئی ہے کہ میں بھی تمہیں ماروں۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، تم بہت اچھے ہو۔ وہ اپنی باتوں سے اس کا دل ڈبا رہی تھی۔ وہ کسی بھی لمحے کمزور نہیں پڑا تھا، مگر آج وہ پڑ رہا تھا۔ اسے اپنی کمزوری اکھاڑ کر پھینکنی تھی۔ وہ صبح کی معصومیت چھین نہیں سکتا تھا، وہ خود غرض بن کر اس کے رشتوں سے دور نہیں کر سکتا تھا، اور اس کے ساتھ کو کچھ ہوا تو قسمت میں لکھا۔ وہ ہاتھ پر دھرا بیٹھ گیا، مگر وہ صبح کو اس کی زندگی سے کھیلنے نہیں دے گا۔ اسی لمحے وہ سخت پڑ گیا۔ سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ نہیں ہوں میں اچھا، تم سے نفرت کرتا ہوں، میری مجبوری تھی تمہیں رکھنا۔ اب تمہارے گھر والے آ گئے ہیں تو بس جاؤ، کیوں میرے گلے پڑ گئی ہو؟ نور ساکت ہو گئے۔ ساما اس کے یہ کہنے پر ایک بار پھر وہ کمزور پڑ رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر تیزی سے لیمپ پھینکا۔ وہ ڈر گئے۔ نام بھی مت لو میرا، سمجھی؟ نہیں لگتا تمہارا کچھ، جھوٹ بولا تھا تم سے، بدلہ لینے کے لیے یہ سب ڈھونگ کیا۔ اگر تم چاہتی ہو صبح میں تم پر ہاتھ نہ اٹھاؤں تو ابھی اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ لہجے میں جتنی زمانے بھر کی سختی وہ لا سکتا تھا وہ لایا۔ کیوں جاؤں؟ ہسبینڈ ہو تم میرے۔ وہ اس کے لہجے کی پرواہ کیے بنا اپنی زندگی کی خاطر چیخ کر بولی، نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، چلی جاؤ میری زندگی سے، اپنی زندگی کو آسان بناؤ، اور میری بھی، چلی جاؤ۔ وہ چیخ کر اس کے منہ پر بولا تھا، نہیں جاؤں گی میں۔ یہ کیا پاگل تھی؟ وہ اس سے بھی زیادہ ضدی تھی۔ وہ ہار ماننے والے میں سے نہیں تھی، اس لیے اسامہ کو گہرا سانس لے کر کہنا پڑا، ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، اب میں تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل پڑا۔ صبح کو سمجھ نہ آئی، اور پھر جب کمرے میں اس کی غیر موجودگی کا احساس ہوا تو تیزی سے پیچھے مڑ کر بھاگی۔ چکی، کیا تڑپ تھی اس کے لہجے میں، جسے قیمتی متاع اس سے لوٹ جائے گی، اور وہ قیمتی متاع اسامہ علی خان تھا۔ میرے دوست، I'm sorry۔ دوسری طرف وحشت سے بھرپور اچھا دوست اسپیڈ لگا کر نیچے آیا اور رک کر سمرن کو دیکھا، جو خانم کے ساتھ کھڑی اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اپنی منکوہا آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں وہ آپ کی بہن کہنا چاہتا تھا، مگر دل کی بات لبوں پر کیسے پھسل گئی۔ شاید ہجر کا عالم تھا کہ وہ درد زبان پر آ گیا۔ دین اسے دیکھنے لگا۔ دین کے نظروں میں حیرت ہی حیرت تھی، زبان پر تو جیسے تالے لگ گئے تھے۔ سمرن نے حقارت بھری نظروں سے نظریں پھیر لی، جسے کہنا چاہ رہی ہو کہ چلے جاؤ، اور وہ اس کی حکم کی تابعداری کرتا وہاں سے ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور ایسے ہوا جیسے کبھی ان کی نظروں کے سامنے نہیں آئے گا۔ ساما مت جاؤ، اسے قبل خانم روکتی، انہوں نے اس کی لال آنکھوں میں بے پناہ وحشت دیکھ لی تھی کہ صبح کی آواز پر وہ سب مڑے، اور سمرن چل کے اس کے دوڑتے ہوئے وجود کو اپنے بازوؤں سے روک چکی تھی۔ تب وہ پاگلوں کی طرح اس کی گرفت سے نکلنے لگی، مگر جب اسامہ دروازے سے غائب ہو گیا تو وہ بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میرا دوست چلا گیا آپی، میرا دوست چلا گیا، آپ نے میرا بیسٹ فرینڈ چھین لیا، میرا بہت اچھا ہسبینڈ چلا گیا۔ چکی پلیز آ جاؤ، میں تمہیں تنگ نہیں کروں گی۔ سمرن نے اس کے سر پر پیار کیا۔ میری جان بس کر دو، چکی چلا گیا آپی، چھوڑ دیں مجھے۔ وہ اب ہوش میں آئی تو اس نے ٹائم دیکھا، رات کے 3 بج رہے تھے۔ سامنے اس کی ڈال پڑی ہوئی تھی۔ سمرن تو یہ اس کے خریدنے پر حیران ہو گئی تھی، اور جیسمین تو اس کی وجہ سے اس کے کمرے میں سوتی ہی نہیں تھی، نہ ہی کبھی اکیلے آتی تھی۔ اتنے ڈراؤنی شکل کو اپنے ساتھ رکھ کر نیندیں تھوڑی حرام کرنی تھی ان سب نے، مگر صبح کی تو جان تھی اس ڈال میں۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ پھر جگا دیا نا، اب صبح کیا کرے گی؟ دوبارہ نیند آنے سے رہی، اس کو بہت بار آزما چکے ہیں۔ وہ لیمپ آن کر کے اس سے مخاطب ہوئی۔ ہمیشہ وہ اپنے درد، اپنی تنہائی، اپنے آنسو چکی کے ساتھ ہی بانٹتی تھی، اور 6 سال سے وہ یہی کر رہی تھی۔ آج تک اس نے اپنا درد اپنے گھر والوں کو نہیں دکھایا تھا، بس وہ تھی اور اس کا دوست چکی۔ نوڈلز بنائیں؟ آئی نو ٹائم عجیب ہے، مگر مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ تم تنگ آ رہے ہوگے، چلو میرے ساتھ بڑی، اکیلے میں بور ہو جاؤں گے، تم باتیں کرنا۔ اس نے اٹھتے ہوئے اپنے بالوں کا ہائی بن بنایا اور اپنی شرٹ پاجامہ سمیت چکی کو اٹھاتے ہوئے دروازہ کھول کر نیچے آئی
اور جیسے ہی اس کا دروازہ بند ہوا کوئی بالکنی سے اندر آیا جیسے وہ پہلے سے کھڑا تھا. اس نے اپنے منہ پر ماسک اور کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے مگر اس سب کے باوجود اس کی رولکس سے نکلتا اس سے بالکل ٹھیک نظر آ رہا تھا. اس نے اپنا کام 2 منٹ میں کیا اور پھر اسپائڈر مین کی طرح بالکنی سے غائب. وہ سیڑھیاں دبے قدموں سے نیچے اترتی آئی. پھر اس نے چکی کو دیکھا. دعا کرو وہ ہٹلر کی نانی نہ اٹھ جائے، پھر تو بس صبح کی شامت اور تم ہنسنے نہ شروع ہو جانا. اس کو کہتے ہوئے چل کر کچن کی طرف گئی. پھر مڑنے لگی کہ صلاح الدین کی آواز پر اسے رکنا پڑا. ہاں جی، کیا چوری ہو رہی ہے؟ اور چکی صاحب بھی کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ وہ بالکل تیار یونیفارم پہنے ڈسپلن کی گولی لے رہا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں صفائی کی فیڈر تھامی ہوئی تھی جس میں دودھ تھا. سمرن نے بھیجا ہوگا دودھ گرم کرنے کے لیے. آپ اس وقت؟ آپ کی تو کوئی فلائٹ نہیں تھی. وہ اپنی سٹ پٹاتے ہوئے انداز کو مٹاتے ہوئے سنبھل کر بولی. بس جو قطر کے شہزادے صاحب ہیں وہ شیڈول پر تو چلنے سے رہے. ان کو جب دل چاہے گا اپنے پرائیویٹ پلین کو اڑانے کو کہیں گے، ہم حاضر. اس وقت نہیں، 5 بجے کی فلائٹ ہے، لندن جانا ہے. اور سر درد ٹھیک ہے آپ کا؟ ہاں بس بڑھاپا آ گیا ہے. اور پلیز 23 سال کی ہیں اور بڑھیا، زیادہ بنو مت. آئی بڑی بڑھاپے والی. ویسے آپ کی لاڈلی اٹھ گئی؟ ہاں. اور سمرن میڈم مجھے سی آف کرنے کے بجائے میری بیٹی کو سلا رہی ہیں. آپ ہی کو تو رہنے دیں. ایسی نو فیلنگز والی بیوی کے ساتھ کیسے رہ رہے ہیں؟ ہمت ہے بھیا آپ کی. وہ اس کی بیچارگی لیے چہرے پر تعصب سے سر ہلاتے ہوئے بولی جبکہ وہ گھورتے ہوئے ہنس پڑا. میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو اپنا دل دے چکا ہوں اس کو. نور صبح مسکرائی. آپ ایک آئیڈیل شوہر ہیں. دین مسکرایا. اس میں کوئی شک؟ ناٹ ایٹ آل. بس آپ جائیں، اس سے پہلے آپا جی ہنگامہ نہ کر دیں. دین چل کر اس کے پاس آیا. خیال رکھنا اپنا بھی اور میرے دل کا بھی. میں جب موجود نہیں ہوتا تو اپنا ہوش بھول جاتی ہے. ان کو تو میں سنبھال لوں گی، آپ فکر نہ کریں. وہ ہنس پڑا اور اس کے بال بگاڑے. تھینکس چھوٹی بھائی. وہ اپنے بال ٹھیک کرنے لگی. کتنے اچھے ہیں. ایک وہ، اللہ کرے اس سے نیند بھی نہ آیا کرے. اس طرح مجھے نہیں آتی. خود اس گلشیر کے ساتھ کتنے مزے کر رہا ہوگا اور میری برائی بھی خوب ہو رہی ہوگی. بلکہ نہیں، اسے تو میں یاد بھی نہیں آتی ہوں گی. ظاہر ہے کافی سال بیت چکے ہیں، اب تو لازمی بھول گیا ہوگا. اس نے کاؤنٹر پر اپنی چکی ڈال رکھی اور نوڈلز کا پیکٹ دروازے سے نکالنے لگی. وہ جب اٹھتی روز ایک نوڈلز لازمی کھاتی. پتہ نہیں اس سے کیا ہوتا، شاید کھانے سے نیند آ جائے، مگر پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. وہ پیکٹ نکالنے لگی جب ٹھہر گئی. اس پہ ایک نوٹ لکھا ہوا تھا. ہاتھ مت جلانا کیونکہ یہ تمہارے نہیں میرے ہاتھ ہیں. اس نے جلدی سے مڑ کر ادھر ادھر دیکھا جیسے نوٹ چپکانے والا بندہ یہیں آس پاس کہیں ہوگا. چکی، یہ کیا ہے؟ یہ کس نے بھیجا ہے؟ اب وہ ڈول کیا کہتا جو بات تھی. اس پہ کیسا سوال؟ بے وقوفانہ سوال. ضرور آپ ہی ہوں گے. ابھی بھی دین بھائی کو بولا ہوگا یا سونے سے پہلے نوٹ چپکا دیا ہوگا. اسے کتنی گندی رائٹنگ سے لکھا ہے. لیکن اس طرح لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں ان کی بات سمجھ جاتی. اس نے نوٹ اتارا اور پھر ڈسٹ بن میں پھینکا. وہ پیکٹ اٹھا کر اپنی یاد تازہ کرنے لگی. اسامہ. وہ سو رہا تھا جب نور بستر سے اٹھ کر صوفے کی طرف آیا. اس سے جھنجھوڑنے لگی. اسامہ نے برا سا منہ بنایا. کیا ہے؟ سونے دو. مجھے بھوک لگ رہی ہے، میرا نوڈلز کھانے کا دل چاہ رہا ہے. اس نے کوئی رسپانس نہیں کیا تو اس نے اسامہ کا کمبل کھینچا. کیا تکلیف ہے؟ وہ غصے سے اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے بولا. مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں کیا کروں؟ اسے ختم بھی تو کرنی ہے. جاؤ اس وقت بالکنی سے چھلانگ لگا لو، ساری بھوک اٹھ جائے گی. وہ اب کروٹ لے چکا تھا. میں کیوں لگاؤں؟ تم لگاؤ. بلکہ آپ سے مدد مانگ کر میں نے بہت بڑی غلطی کی. میں تو بھول چکی تھی صاحب، اور اللہ نے مجھے ہاتھ پیر دیے ہیں. میں خود بنا لوں گی. ہاں جاؤ. وہ بڑبڑایا. اس نے دان پیس کر کشن اٹھا کر زور سے اس کی سر پر دے مارا. پھر میڈم کچن میں آ کر پہلے کہ 15 منٹ نوڈلز ڈھونڈتی رہی اور اس کے بعد پھر پتیلا اٹھایا تو باقی سارے برتن اس کو نکالتے وقت گرے. اف. پھر میڈم نے پانی بھرا، اس میں نوڈلز ڈالے اور یاد آیا ماچس سے سوان کرنا تھا.
اس میں بھی جیری صاحبہ کامیاب ہوئی۔ اس کے بعد 1 منٹ تک ویٹ کرتی رہی، مگر پھر کتے کے بھونکنے کی آواز پر صبح میڈم کے ہاتھ سیدھا ڈر کے مارے پتیلا نیچے جا گرا، اور جلن کے مارے صبح کی چیخیں اور پتیلا بھی کیسے برداشت کرتا؟ ویمپ کی چیخیں، وہ بھی ہاتھ لگنے کے بعد نیچے گر گیا۔ پھر جیو سامادی چکی کی انٹری ہوئی اور پھر اسے لاؤنج میں لا کر ٹام صاحب جیری صاحب کو لیکچر دینے لگے۔ کس نے کہا تھا تمہیں نوڈلز بنانے کو؟ وہ اب اس کے ہاتھوں پر مرہم لگا رہا تھا۔ تمہیں کہا تھا میں نے، مگر تم نے خود ہی کہا جاؤ یہاں سے خود کرو۔ میں نیند میں ضرورت تھا مگر اتنا دماغ کام کر رہا تھا۔ میں نے بالکنی پہ جمپ لگانے کو کہا تھا۔ وہ رو رہی تھی کیونکہ جلن بھی تو زیادہ تھی، مگر اسامہ کی بات پر وہ اسے گھورنے لگی۔ کیوں لگاتی؟ تم خود لگاتے۔ اسامہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ سب کو رلانے والی آج خود رو رہی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کو بھی خوب رلاؤں گی، اور وہ بھی بہت جلد۔ اور وہ واقعی اسے چھوڑ کر رلا چکی تھی، مگر وہ باخبر تھی۔